शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप? कुछ लोग कल्लाई बयान देंदे ने, कुछ लोग नाल बलिदान देंदे ने, कुछ लोग तीर ही फड़ा के तोड़ दे, कुछ लोग तीर ते कमान देंदे ने। इससे पहले कि मैं आगे जारी रखूं, ये सतिंदर सरताज इंडिया से हैं और उनकी उनकी शायरी है। और वो कहते हैं कुछ लोग तो बयान सिर्फ देते हैं, कुछ लोग बल्कि वो कुर्बानी भी देते हैं, बलिदान भी देते हैं, कुछ लोग सिर्फ तीर जो है वो पकड़ा देते हैं, कुछ लोग तीर के साथ कमान भी देते हैं। और फिर कहते हैं रब दा नहीं डर किड्डा दावा कर दे, लोड़ बंदा नाल ही छलावा कर दे, बहुते दानी होण दा वखावा कर दे, बहुत घट असल च दान देंदे ने, कुछ लोग तीर ते कमान देंदे रहे। हम 14वें अतवार में हैं और ये साल यक्कम में है। और क्यों ये बातें कर रहा हूँ, तो आइए आज के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें किस राह पर लेकर चलते हैं। मत्ती मुक़द्दस मत्ती की अंजील है, उसका 11वां बाब है, उसकी 25 से 30 आयत तक पहले कलाम मुक़द्दस सुनते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर थोड़ा गौर करेंगे। ये इसका जो टाइटल कलाम मुक़द्दस में दिया गया है वो है हलीम मुबारक है। उस वक्त यस्सु कहने लगा, आए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को तनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ आए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सवाए बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवाए बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। आज की इन 6 आयात में 5 दफ़ा बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अनाजील में खुदा के लिए ये नाम, ये टाइटल जो है वो 182 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। जो बाप हमें ज़िंदगी को अमर करने का तरीका बताता है, ये उस बाप की बात कर रहे हैं हम। और खुदा यीशु मसीह शुरू में ही लफ्ज़ जो है वो कह देते हैं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये शुक्रिया क्या है? शुक्रिया करने से दिल जो है वो करीब हो जाता है। बहुत से ज़बूर ऐसे हैं जो इस जज्बे से भरे हुए हैं। इंसान का दिल जो है वो खुदा के करीब हो जाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। 2 बेहतरीन किताबें हैं इस जज्बे के निचोड़ के तौर पर पेश की गई हैं। एक तो है हज़रत अय्यूब की किताब है और दूसरी जो तौबिया है उसकी किताब है। तौबिया अपनी किताब में बताते हैं कि शुक्रगुज़ारी के बगैर मोहब्बत झूठी है। शुक्रगुज़ारी के बगैर दूसरा अपनी अहमियत को खो देता है, दूसरा उसको अपना हक समझ लेता है। मोहब्बत हक नहीं जताती बल्कि शुक्रगुज़ार होती है। मोहब्बत शाऊर है ना मुस्तहिक होने का। मोहब्बत शाऊर है ना मुस्तहिक होने का। फिर अयूब जो हैं वो दर्द में भी शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि दर्द के बगैर कोई इर्तिका नहीं हो सकता। ये एक हकीकी रूहानी रास्ता है। शुक्रगुज़ारी दिल की शफा है। शुक्रगुज़ारी मेहरबानी, सखावत और एहसानमंदी रूहानी सफ़र की खुराक हैं। यूखरिस्त का मतलब ही तशक्कुर है, शुक्रगुज़ारी है। कायनात की शुक्रगुज़ारी तुम्हारे अंदरून का हिस्सा बनती है। इस कलाम के का जो सियाक़ो सबाक है वो कुछ इस तरह है। यीशु मसीह पहाड़ी पैगाम पहाड़ पर
جو ہم جانتے ہیں مبارکبادیاں، اس کے بعد رسالت اور لوگوں کے درمیان اپنی عوامی زندگی کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ جو ہیکل کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، یعنی فقی اور فریسی، وہ ایسے استاد ہیں جو بالکل خدا یسوع مسیح سے خوش نہیں۔ وہ جو روایات کو جو انسان کو غلام بناتی ہیں، خدا یسوع مسیح ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور خدا کو باپ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ اچھے اور بروں سے یکساں اور غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ ہیکل کی رسومات اور صرف رسومات بن کر رہ گئیں، ان کی حقیقی معنی کیسے ہیں وہ خدا یسوع مسیح پیش کرتے ہیں۔ وہ کوڑیوں کو گلے لگا لیتے ہیں، گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ٹھکرائے ہوئوں کو آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ سب پہلی قسم کے لوگ ہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو پھر جو پسند نہیں کرتے۔ دوسری قسم میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو خدا یسوع مسیح سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح ان کو شفا بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ شروع میں تو بہت خوش تھے، پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ نئی دنیا کے لیے جو محبت ہے وہ غیر مشروط محبت کو خدا یسوع مسیح فروغ دے رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ انسان اس سے ڈر جاتا ہے، غیر مشروط محبت سے انسان ڈر جاتا ہے۔ یوں ان مشکلات میں مشکلات کے ساتھ خدا یسوع مسیح 11ویں اور 12ویں باب میں جو پیش کی گئی باتیں ہیں وہ ان پر غور کرتے ہیں۔ 11ویں باب کے شروع میں ہی خدا یسوع مسیح کی ان باتوں کی وجہ سے جو پہلا شخص بحران کا شکار ہو جاتا ہے وہ مقدس یوحنا اصطباغی ہیں، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کی بات یوں کرتے تھے کہ مسیحا آئے گا اور اچھے اور بروں کو علیحدہ کرے گا، اور بروں کے ساتھ اس جلانے والے بھوسے کی مانند اور ان کے جڑ پر کلہاڑا رکھ کر انہیں کاٹ دینے کی بات کرتے تھے، جبکہ خدا یسوع مسیح سب کو قبول کرتے تھے۔ اور یوں یوحنا اصطباغی نے جب یہ پیغام بھیجا، یہ مقدس متی اس کا 11واں باب اس کی پہلی تیسری آیت میں، جو آنے والا ہے وہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع بتاتے ہیں میں برائی کو ختم کرنے آیا ہوں اور بروں کو بچانے آیا ہوں۔ یسوع مسیح بروں کو ختم کرنے نہیں آئے، برائی کو ختم کرنے آئے ہیں، جبکہ یوحنا اصطباغی اور دوسروں کا یہی خیال تھا کہ بروں کو ختم کر دو تو برائی ختم ہو جائے گی۔ خدا یسوع مسیح برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بروں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور یوں جن بڑے شہروں میں خدا یسوع مسیح نے موجے دکھائے ان پر خدا یسوع مسیح افسوس کرنے لگے۔ اس میں کورزنگ ہے، بیت سائدہ ہے اور کفرنہوم ہے۔ ان حالات میں خدا یسوع مسیح جو ہیں جب دونوں گروپوں کے لوگ جو ہیں، جو ہیکل کے قریب تھے، جو عام لوگ تھے، وہ دونوں جو ہیں خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کو قبول کرنے میں مشکل دیکھتے ہیں، تو اس وقت ان حالات میں خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کا مطلب ہے باپ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ کئی دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ دعا کا مطلب ہے جو رٹی رٹائی دعائیں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، لیکن وہ ہمیں کئی دفعہ خدا کے ساتھ ملاتی نہیں ہیں۔ دعا جو ہے اس کی سوچ یعنی خدا کی سوچ کے ساتھ مطابقت رکھنا ہے، زندگی کے حقائق کو اس کی نظر سے، باپ کی نظر سے زندگی کے حقائق کو دیکھنا ہے۔ یوں یسوع ان حالات میں بھی خدا باپ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، یا جیسے اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہی درست ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ باپ کو یہی پسند آیا۔ یہ ایمان کی انتہائی بلند مثال ہے۔ جو خدا باپ ہے وہ حاکم نہیں ہے، وہ فرعون کی طرح نہیں ہے جس کا ہمیں ڈر ہو۔ ہمیں اس کے آگے جھکنا نہیں، مذہب سے انہیں
کچھ مذہب نے کچھ خدا کو کچھ اور ہی بنا دیا ہے۔ اور پھر جو دانا اور عقل مند ہیں وہ اپنے آپ پر ہی یقین رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی حکمت سے علیحدہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے خدا بھی ساختی بن جاتا ہے، اسٹرکچرل جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور ان کے خیال میں خدا جو ہے وہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آپ میں ہی کاملیت کو دیکھ کر خدا کے اس پیار کرنے والے چہرے کو نہیں دیکھ پاتے۔ یسوع کا خیال تھا کہ فقی اور فریسی پہلے انسانوں میں سے ہوں گے جو خدا کی محبت کرنے والے چہرے کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ کلام کو جانتے ہیں۔ تو غلام یسوع مسیح کا یہ خیال تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ تھے، یہ جو گروپ تھا، وہ اس بات سے منکر تھے۔ مشہور ربی جو ہے ہلیل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہے وہ گناہ گار ہے اور وہ کبھی نجات نہ پائے گا، نجات حاصل نہیں کر سکتا، یعنی وہ حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، وہ ان سب باتوں کو نہیں دیکھ سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ جبکہ یسوع کہتے ہیں خدا نے اپنے آپ کو چھوٹوں پر ظاہر کیا ہے۔ یہ چھوٹے کون ہیں؟ ہمارے ملک میں تو چھوٹے کی جو مثال ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ جو مکینک ہوتے تھے یا ہوٹلوں جو چھوٹے کیا اس کو کہتے ہیں ڈھابے ہوتے ہیں، ان پر جو لڑکے تھے 10 12 14 سال کے جو لڑکے تھے ان کو چھوٹا کہہ کر بلایا جاتا اور ان کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ رویہ رکھتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح ان چھوٹوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، وہ دل کے صاف ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے گروپ نہیں بناتے۔ وہ یہ جو چھوٹے ہیں یہ کوئی گروپ نہیں ہے کہ یہ، بلکہ یہ ایک خاصیت ہے انسان۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جو عمر میں بڑے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک خاصیت ہے جو دنیا کو باپ کی نظر سے دیکھتی ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ دنیا کو ہمیشہ شاندار دیکھتا ہے، اس کے لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی معاشی، ثقافتی، سماجی طبقات نہیں ہیں، بلکہ سب ایک ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے باپ کی یہ خوبصورتی جو ہے وہ دنیا سے متعارف کروائی ہے۔ باقی مذاہب جو ہیں اور جو انہوں نے اس طرح، مذہبی لیڈروں نے خدا باپ کو اس طرح پیش کیا کہ وہ ایک حاکم بن کر رہ گیا اور دنیا سے دور، جبکہ خدا یسوع مسیح نے باپ کی خوبصورتی کو متعارف کروایا اور انہوں نے کہا کہ اگر باپ کو جاننا ہے تو بیٹے کو جانو، اور کوئی بھی ہم میں خدا کا بیٹا بن سکتا ہے جو بھی باپ کی طرح کرے گا، باپ کی خاصیت رکھے گا، اس میں لوگ بیٹے کو پہچانیں گے اور جب دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کی طرح کام کرتا ہے، اپنے باپ کی طرح سوچتا ہے، اپنے باپ کی طرح سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آتی ہے یسوع کی دعوت کہ میرے پاس آؤ۔ خدا کے ساتھ تعلق تو خوشی کا باعث ہونا چاہیے، جبکہ یہاں لوگ تھکے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ خدا کو آقا بنا کر پیش کرتے ہیں جو ہر وقت تمہیں غلاموں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب اس کی 10ویں آیت میں مقدس پطرس کہتے ہیں، پس تم کیوں خدا کو آزماتے ہو کہ شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھتے ہو جس کو نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اٹھا سکتے تھے۔ پھر جو آرام ہے یہ منوخا، یہ اس آرام کی بات ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، جو غلامی کی سرزمین سے نکلنے کے بعد آزادی کی سرزمین میں ملتا ہے، وہ آرام۔ خدا یسوع مسیح اس آرام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ جوا جو فقی اور فریسیوں نے لوگوں کے کندھے پر رکھا تھا، ایجاد کیا تھا، خدا نے تو نہیں وہ دیا، وہ خدا یسوع مسیح ہٹا کر وہ کہتے ہیں کہ میرا جوا جو ہے وہ رکھو، وہ محبت کا جوا ہے، وہ تمہارے لیے مناسب ہے، تمہارے لیے جیسے کہتے ہیں نا تمہارے بالکل وہ فٹ آئے گا،
میں نے میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ان کے جو انہوں نے مجھے یہ دیا، یہ جوا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ ان کے بیلوں کے کندھوں پر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ دونوں جو ہیں اکٹھے چل سکیں، اور اکٹھے چلتے ہوئے جو ہل ہے یہ ایک چھوٹا سا ہل بھی ہے، اس لیے میں نے یہ دیکھیے یہ ہل کے سامنے یہ جوا اور دو بیل، یہ ہل، اور اس سے جو ہے زمین کو کاشت کیا جاتا ہے، زمین پر پیداوار جو ہوتی ہے، گندم اگائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے۔ تو یہ جو تھا، یہ علامت جو تھی، یہ علامت تھی کہ انسان جو ہیں وہ اکٹھے چل سکیں۔ جو شادی شدہ جوڑوں کے لیے، جو کپل ہے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا جوئے کا، کہ وہ دونوں اکٹھے چل سکیں، اکٹھے چل کے دنیا میں جو محبت کی پیداوار ہے اس کو آگے بڑھا سکیں۔ کونیوجی جو ہے اٹیلین میں اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جوئے میں بندھے ہوئے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ جو جوا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، آپ پر بالکل فٹ آئے گا۔ یہ وہ جوا نہیں جو بوجھ والا جوا ہے، کیونکہ آپ کو یاد دلا دوں کہ جو فقی اور فریسی تھے، انہوں نے جو 10 احکامات تھے ان کو بڑھاتے بڑھاتے، بتاتے بتاتے 613 جو احکامات ہیں وہ بن گئے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جو کندھوں پر یہ جوا جو تھا، وہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے مطابق چلیں گے تو زندگی میں ہم صحیح راستے پر چلیں گے، تو یہ بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح اس کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کو میں اب دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ جو جوا ہے، میرا جوا ہے، جو زندگی میں اگر آپ کو چلنا ہے تو وہ غیر مشروط محبت کرنے والا جو جوا ہے اس کو اٹھاؤ۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں حلیم ہوں تو مجھ سے سیکھو، مطلب مجھ سے نہیں سیکھو، مجھے ہی سیکھ لو، مجھے ہی سیکھ لو، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ حلیم وہ نہیں جو کوئی رد عمل نہیں رکھتا۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں نا، حلیم وہ ہے کہ جو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بات نہیں کرتا یا کچھ، بلکہ وہ ہے جس کا رد عمل تشدد نہیں ہے، وہ حلیم ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اناو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، وہ جو جھک جاتا ہے، اور اس کو جب میں نے اردو میں دیکھا، اور دل کا فروتن جو ہے اس کا لفظ بڑا خوبصورت نکلا، شائستگی رکھنے والا جو ہے، وہ جو وہ کردار اپنے لیے چن لیتا ہے جو کہ غلام کا کردار ہے۔ اور غلام یہ وہ غلام نہیں جن پر زیادتی ہوتی ہے، یہ غلام خود انسان جو ہے اپنے آپ کو بناتا ہے، اور وہ یہ غلام محبت میں غلامی، جیسے خدا یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو خدا یسوع مسیح اس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی نئی بادشاہت کا شروع ہے۔ میں حلیم ہوں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں مقدس متی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو نئے موسیٰ کی طرح پیش کریں۔ تو عدد کی کتاب اس کے 12ویں باب اس کی 3 اور 4 آیت میں مقدس حضرت موسیٰ کو دنیا کا جو سب سے حلیم شخص ہے وہ پیش کیا گیا۔ خدا نے اس کو کہا کہ تو سب سے زیادہ حلیم ہے۔ تو یہاں جو حلیمی کا لفظ ہے، جو فروتنی کا لفظ ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت میں جو ہے، جو ایک ہی حل ہے، جو حل میں نے آپ کو دکھایا تھا جانوروں کے ساتھ، بیلوں کے ساتھ، جس سے گندم اگائی جاتی ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے لیے وہ حل جو ہے وہ محبت کا حل ہے۔ یہاں وہ بادشاہت ہے جہاں وہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ نہیں بلکہ غلام ہوتا ہے۔ تو آج کی جو آج کی جو کلام مقدس کی تلاوت ہے، وہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی خدا کا شکر کیسے کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ
बाप की तरह कर रहा है, वो मेरे लिए यही ठीक है, यही खुदा यीशु मसीह ने ये हमें दिखाया। और फिर ये कि कैसे दूसरों को दावत देना है, दावत देना है और उनके लिए अपने आप को पेश करना है, अ, उनको इस साथ लेकर चलना जो है, उसका मतलब ये है कि मेरे साथ जो शख्स चल रहा है, हमारे हम इकट्ठे चलें और इकट्ठे चलते हुए जो है वो ज़िंदगी की पैदावार को आगे बढ़ा सकें। तो मेरी ये आपके लिए और मेरे लिए यही, मैंने ये चमकदार जो लिबास पहना है वो बादशाह की वजह से पहना था, लेकिन ये खुदा यीशु मसीह ने उसको उलट कर दिया कि जो बादशाह, वो जो गुलाम है, ये खुदा यीशु मसीह उस बादशाह की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए, मैं आपके लिए और अपने लिए यही दुआ करता हूँ कि हम खुदा यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करें और ये नई दुनिया की शुरू है, ये उम्मीद है जिसके ज़रिए से हम आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकेंगे। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।